बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस खत की जिसको लिखते हुए हमें बहुत देर होगी। अगर वो ट्वीट जो 12 घंटे पहले अमेरिका से आया था हम वो पढ़ लेते तो शायद उसका जवाब बेहतर दे लेते। हमें अब बहुत तकलीफ है कि हमारे अंदरूनी मामलात में अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, लेकिन मार्च 2022 या फरवरी 2022 को सुइयां वापस घुमा कर ले जाएं तो शायद हमें अकल आए कि उस वक्त हमने अपने ही मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी और का हाथ पकड़ के क्या किया था। क्या हमने अपनी जमहूरियत पर शब खून नहीं मारा था? क्या हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए बाहर नहीं भेजा था? वो कौन था जिसका हाथ पकड़ के यही पीडीएम हुकूमत, यही जमातें थी, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए थे। जनाब, खत में जो कुछ लिखा गया है वो तो अलग ही मजाक है। बिल्कुल मैं उसके हक में नहीं हूँ कि किसी और मुल्क को हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करनी चाहिए। वो तब भी गलत था, ये अब भी गलत है। लेकिन अब हमें बुरा क्यों लग रहा है? पूरी दुनिया जब आवाज़ उठा रही है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, हमने इमरान खान को सिर्फ जेल में डालने के लिए, उसके डर की वजह से जो ओवरलोड हो चुका है, हमने इस मुल्क का अमन व अमान, सियासी इस्तेहकाम, मईशत सब कुछ तबाह कर दिया। हम इतने अंधे हो चुके थे कि सिर्फ हमें इमरान खान नज़र ना आए, बाकी सब ठीक है, जो होता है हो जाए, हमें बस ये शख्स ना नजर आए। हमने उसका इलेक्शन जीत लिया, हमने उसकी पार्टी तोड़ ली, हमने उसको जेल में डाल दिया, हमने 8 फरवरी के इंतखाबात पर शब खून मार लिया, लेकिन अब भी हमें चैन नहीं। हमने वो खत लिख दिया, लेकिन उस खत के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आगे जाने वाला आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन उससे पहले जनाब, ये जो गैरत अब जागी है, ये पहले क्यों नहीं जागी थी? इस पर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जनाब, एक दोस्त था हमारा जिस पर हम आंखें बनकर एतबार करते थे। हम किताबों में पढ़ते आए थे, चीन अपना दोस्त है, हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी दोस्ती, शहद से मीठी दोस्ती। अब क्या हो रहा है? पिछले 2 सालों पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 6 मई 2022 को भी इस मुल्क में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए थे। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल के साथ खड़े होकर इसी शहर इक़्तिदार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अपना घर दुरुस्त करें, आपको बहुत अशद ज़रूरत है, ये जो मामलात आप ख़राब कर रहे हैं ये मुल्क को ख़राब करेंगे, अपनी मईशत को संभालें, सियासी इस्तेहकाम लाएं। उससे भी हमने मैसेज को अकल नहीं हमें आई कि हमें उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उस पर अमल करना है। फिर चीन यहाँ आता है, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है और फिर सबको बिठाकर एक टेबल पर चीन ये कहता है कि अपना घर दुरुस्त करें। हमें फिर भी अकल नहीं आती। हम फिर उसी सियासी इंतकाम में अंधे थे कि हमने सारा मुल्क तबाह कर दिया, इसकी मईशत को तबाह कर दिया। हम हमेशा यही कहते रहे कि यहाँ पर इस्तेहकाम है, अमन व अमान है, यहाँ सरमायाकारी करें, यहाँ बहुत बेहतरीन माहौल है सरमायाकारी दोस्त माहौल। लेकिन जनाब, हुआ क्या कि अब चीन ने ऑफिशियली हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वहाँ से जो बयान आया, वहाँ के एक सफ़ीर ने जो बयान दिया, उस पर अब हमने पहली मरतबा लब कुशाई कर दी। अब देखते हैं हालात कैसे पलटा खाते हैं। क्या समंदर के अलावा तो हमारे किसी से हालात अच्छे नहीं हैं? वो जानदार होता, उसी तरह कोई शख्स होता जानदार या मुल्क होता तो शायद हमारी वहाँ से भी लड़ाई होती। हमारे भारत के साथ तल्लुकात कैसे, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात कैसे हैं, ईरान के साथ हमारे कैसे तल्लुकात है, ये बैठ के हमें सोचना चाहिए कि हमारा मसला है या इन मुल्कों का मसला है। तो जवाब बहुत सादा और आसान है जो हम सुनना नहीं चाहते। जनाब, हुआ क्या? तर्जमान दफ्तर हाजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर का बयान हैरान कुन है, जो दोनों ममालिक के सफारती तल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था, चीनी शहरियों के साथ चंद बदकिस्मत वाक़यात रूनमा हुए। हमें चीनी हुकूमत और सफारत खाने की तशवीश से आगाही है। हमने चीन को इन वाक़यात की तहकीकात के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान में क़यादत की सतह पर यहाँ चीनी बाशिंदों, मनसूबों और कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद की गई। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था, शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसूबों को भी चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। चीनी सफ़ीर का ये बयान हैरान कुन है, उनका बयान पाक चीन सफारती रवायात की अक्कासी नहीं करता। जहाँ हम बरतानिया में जाके छलांग लगा के वहाँ के कानून को चैलेंज करके हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे सहूलतकार थे ये आपके मुल्क में आए हैं और वहाँ इनके साथ कुछ लोगों ने नारवा सलूक किया है, नारे कसे, उनकी गाड़ियों पर थप्पड़ मारे हैं, उन पर लान तान किया है, ये हमें काबिल कबूल नहीं। सफारती अदाब में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। दैट्स गुड।
لیکن وہاں ہمارے ہائی کمشنر نے یہ کہہ دیا کہ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ان 10 بندوں کی جا کے شکایت کریں گے کہ انہیں اریسٹ کیا جائے۔ وہاں کے قوانین کیا کہتے ہیں وہ ہم سوچنا بھول گئے۔ ہم نے 7 سمندر پار وہ کرنا سیکھ لیا۔ ہم نے اس ملک کو کیسے محفوظ بنانا ہے، کیسے ہمارے مہمان جو غیر ملکی یہاں پر آتے ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے، ان کو کیسے اس کا اصل امیج دکھانا ہے، اس پر ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ آپ کو یاد ہو گیا کہ حکومت تھی 2018 سے 2022 تک، اس نے پاکستان کا امیج کیسے بلڈ کیا تھا؟ کیا یہاں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی تھی، یا بڑی بڑی کمپنیاں آ کے اپنے پلانٹس نہیں لگا رہی تھی؟ کیا ہم بھول جائیں کیا کچھ ہو رہا تھا؟ لیکن نہیں، ہمیں کیونکہ وہ بندہ پسند نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی دشمنی میں ہر حد کو پار کر جانا ہے۔ جناب وہاں سے چلتے ہیں اب اس ملک کی جانب جہاں سے ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا ہیٹ اینڈ لو اینڈ ہیٹ کا ریلیشن ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمیں ڈالرز بھی چاہیے، امداد بھی چاہیے، لیکن ہمیں اس کی کچھ باتیں ہیں جو ناپسند ہیں۔ جناب ان ناپسندیدہ باتوں پر ہمارے جید قسم کے ماشاءاللہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، جن کی اپنی حیثیت اس ملک میں یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات پر وہ جبری طور پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا ملک جانتا ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کو کیا، اور ڈبوں میں سے ووٹ جو نکلے تھے وہ کس کے تھے، لیکن فارم 47 تیار کر کے اسمبلیوں میں بھیجا کسے گیا، کیا ریٹ تھا ایک سیٹ کا، وہ سارا ملک جانتا ہے۔ بار بار جو سیاستدان ناراض ہوتا ہے وہ میڈیا میں یہ جلسوں میں آ کے وہ سارے راز کھول دیتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، خود مختاری اور ہماری سوئی ہوئی حمیت اور غیرت جاگی ہے، اس کا معاملہ ہے، تو اس معاملے کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ جناب خط لکھا گیا پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کو خط، امریکی کانگریس ارکان کے خط کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ خط نون لیگ اور اتحادی ارکان کی جانب سے لکھا گیا۔ بانی پی ٹی اے کے مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، کسی ملک کے ارکان کو اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں۔ واہ، تالیاں۔ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد، مجرمانہ دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ عمران خان نے 9 مئی 2023 کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی، جس کا ثبوت ہم آج تک عدالتوں میں پیش نہیں کر سکے، جس پر عمران خان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں میکسیمم مقدمات میں، کیونکہ ہماری عدالتوں نے اب کام کرنا شروع کر دیا، انصاف فراہم کرنا شروع کر دیا، تو عمران خان کی ضمانتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جناب اسی خط میں آگے جا کے لکھا جاتا ہے، یہ خط کوئی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا وہ نہیں ہے کہ ہماری اہمیت وہ غیرت جاگی ہے، یہ صرف عمران خان دشمنی میں خط لکھا گیا ہے، جو سیدھے سے سادہ الفاظ ہے۔ اور اس کے بعد میں آتا ہوں، اگر یہ ٹویٹ وہ پہلے پڑھ لیتے جو 12 گھنٹے پہلے آیا تھا، تو شاید اس خط کو بہتر لکھ سکتے تھے کہ وہاں اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے۔ جناب آگے لکھتے ہیں، عمران خان نے ہجوم کو یعنی کہ لوگوں کو پارلیمنٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ ماشاءاللہ، عمران خان نے انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں ملک کو مفلوج کیا۔ 2022 جب ان کی حکومت آپ نے ختم کی تھی، جب وہ آپ کو الیکشنز آفر کر رہے تھے۔ عمران خان جیل سے اسلام آباد اور لاہور میں انتشار تشدد کو ہوا دینے سے اکساتے ہیں۔ بڑی گال ہے جی۔ عمران خان ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا کو انتشار بدامنی کو ہوا دینے، ریاست کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا۔ عمران خان کی منفی مہم میں کردار، امریکہ برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر ادا کر رہے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں جو اوورسیز جو جہاں پیسے بھیجتے ہیں نا، پیسے جو یہ فخریہ پھر وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ریزروز اتنے ہو گئے ہیں، ریمیٹنسز اتنی آگے، ترسیلات زر، تب یہ چھاتی پر اپنے تمغہ لگاتے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ منحرف عناصر ہیں۔ اس کے آگے کہتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کی ریاستیں اپنے شہریوں کے خلاف غیر معمولی اقدامات کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ یہ وہاں کے اب قانون انہیں یاد دلانے لگے، ماشاءاللہ۔ ہمارے 60 ارکان پارلیمنٹ امریکہ فارن انٹیلیجنس سرویلنس ایکٹ کے تحت مواصلات کی نگرانی، ملٹری کمیشن ایکٹ 2006 کے تحت لوگوں پر مقدمہ چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ امریکہ فروری 2024 کے عام انتخابات بارے کانگریس کے ارکان کے خلاف غلط یار باقی سب باتیں اب چھوڑے، وہ تو ہم بچپن سے سنتے ہیں، عمران خان دشمنی میں کس حد تک جا سکتے ہیں، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یار، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، اس کے ثبوت جگہ جگہ پڑے ہیں۔ اب کچھ نہیں تو نواز شریف کا فارم 47 ان کے منہ پہ مارے جی، وہ جو تیار کیا تھا نا، جو پبلک ہو گیا تھا، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تھا، جو فارم آپ نے 47 ہٹائے تھے، وہ سارے کے سارے امریکہ کے منہ پہ مارے۔ یہ دیکھیں جی، ہمارے انتخابات اتنے صاف شفاف تھے، اور پھر ہمارے اسکندر سلطان راجہ صاحب کو بھی نا امریکہ کی فارن کمیٹی میں بھیجے کہ وہاں جا کے ان کے سوالات کا جواب دے کے آئیں۔ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے اندرونی معاملات میں اور ہمارے الیکشنز پر سوالات اٹھانے والے؟ ہم کیا ان کے الیکشنز پر سوال اٹھاتے ہیں کہ وہاں ٹرمپ کو ہرانے کے لیے کیا دھاندلی کی جا رہی ہے، کملا کیا کر رہی ہے، کیسے ووٹ جعلی ڈالے جا رہے ہیں اس وقت نیو یارک میں؟
مارے جی ان کے منہ پر ثبوت۔ شہباز شریف صاحب آگے جا کے کہتے ہیں جی کہ بین الاقوامی سطح پر انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا۔ آپ کی جگہ جگہ، خدا کا نام ہے، جگہ جگہ ہماری بےزتی ہوئی۔ فارن سیکٹری برٹن نے جو کچھ کہا تھا وہ سب کو بتائیں کیا لکھا تھا اس نے خط، ہائی کمشنر آسٹریلیا کے نے کیا لکھا تھا، یورپی یونین کیا لکھا تھا، سب ان کے منہ پہ ماریں جی، دکھائیں، انہوں نے تو ہماری تعریف کی تھی۔ شہباز شریف صاحب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں کیل ہیں، تو آپ کو اتنا اچھلنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور بھائی انہیں بتائیں کہ وہ جو آپ نے اس وقت انتخابات کے فوراً بعد ہمیں خاطر مراسلے لکھے تھے نا، اور جو برٹش ہائی کمشنر کی لاہور میں تقریر تھی وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی، آپ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے 2008 اور 13 کے انتخابات میں بھی یہی کہا تھا، یہی کیا تھا۔ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس انتخابی مہم کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو، لیکن آپ نہ کامیاب ہونے دینا۔ جیسے آپ نے ان کا الیکشن چوری کر لیا نا، اب پوری دنیا کو جا کے سارے سفیروں کو متحرک کر دیں، جا کے جگہ جگہ تقریریں کریں، وہاں جہاں جہاں الاؤ ہے نا چوراہوں میں کہ یہاں پبلک گیدرنگ میں آپ تقریر کر سکتے ہیں، وہاں جا کے ہمارے سفیر تقریریں کریں، دیکھیں ہمارے الیکشنز پر سوالات نہ اٹھائیں، ہمارے الیکشنز بالکل ٹھیک ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں جی، مانتے ہیں۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے عمران خان کے طالبان بارے معذرت خواہانہ تبصرے یہ دیکھیں اب اسے کہتے ہیں وہاں اٹھانا، اب بادشاہ سلامت کی اٹھائی جا رہی ہے، کورنش بجا لا رہی ہے ہماری حکومت، ان کو یہ بتا رہی ہے کہ دیکھیں یہ بندہ کیسا ہے۔ یہ جب امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے کہا تھا اور مفتاح اسماعیل کے وہ تاریخی الفاظ یاد ہوں گے کہ وہ تو اسلامسٹ ہے، وہ اسلام کو بہت پسند کرتا ہے، قرآن اور اس پر چلتا ہے، ہم تو بڑے کنزرویٹ جو ہے نا ماڈرن ہیں، بڑے آزاد خیال لوگ ہیں۔ وہ تقریریں ان کی نکال کے کلپ ذرا سن لیں اور پھر اس جملے پر غور کریں۔ یہ انہی 160 میں سے عمران خان کے طالبان بارے معذرت خواہانہ تبصرے، غلط صنفی نظریات، پارلیمانی جمہوریت کی توہین، سفارتی اصولوں کی بے عزتی اس کا کردار ظاہر کرتی ہے۔ امریکی ارکان کانگریس کے ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے جو لاس اینجلس کی عدالت سے اپنی بیٹی کی ولدیت سے انکار کرتے پایا گیا۔ ہماری عدالتوں نے وہ کیس اٹھایا نہیں۔ کون ہے اس کا ماموں؟ وہ پکڑا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لے کے آیا تھا عمران خان کا، کہاں ہے وہ؟ لائن لوگوں کے سامنے، وہ ایک وکیل کا ڈرائیور تھا ساجد، اور وہ مانا بھی تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کن پیپروں پر سائن کروا کے آپ نے کیا کچھ نہیں۔ اس شخص کو گرانے کے لیے اب پورا سسٹم گر چکا ہے، اس کا قد اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے بونے نظر نہیں آ پاتے۔ یہ باتیں کیا، آپ کی اور بے عزتی ہوگی ان چیزوں سے۔ یہ شخص آج تک کسی عدالت سے مفرور ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں عمران خان بدعنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہے۔ کو خدا دا خوف کرو، آپ نے کتنے کتنے ارب کی کرپشن جو ہے وہ معاف کروائی ہے، ابھی آپ کے کیس چل رہے ہیں توشہ خانہ والے۔ شہباز شریف صاحب کے ٹی ٹی والا کیس سب کو یاد ہوگا، یا زرداری صاحب بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آپ کی کرپشن کے کیا قصے چلتے رہے، اور آپ بار بار کہتے تھے مجھ پر مقدمات جو ہے نواز شریف نے بنوائے۔ سیف الرحمان کمیشن کیا تھا، یہ عمران خان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اور جو عمران خان کے مقدمات ہیں وہ ساری قوم جانتی ہے، توشانہ 190 ملین پاؤنڈ، آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے۔ آپ نے سیاسی انتقام میں مقدمات بنائے ہوئے ہیں۔ کانگریس ارکان کی جانب سے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ عدالتی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کے مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے اس کی امیدواری چھوڑ دی۔ موجودہ دور امریکہ میں ایک بے مثال سیاسی سرگرمی جو ان کے انتخابات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے انتخابات میں بہت زیادہ مقابلہ ہو، سیاسی جماعتیں تمام حلقوں سے حمایت کے لیے لابنگ کرتی ہیں۔ اور بھائی پاکستان اینٹی پاکستان ووٹ وہاں نہیں ملتا، یہ آپ نے مودی کو خط لکھنا ہے، یہ والا پورشن۔ امریکہ میں ایسے انتخابات نہیں لڑے جاتے، وہاں پالیسیوں پر انتخابات لڑے جاتے ہیں۔ ہیلتھ پالیسی کس کی بہتر ہوگی، روزگار کون اچھا دے گا، سیکیور زیادہ کون کرے گا، امریکہ کے مفادات کا تحفظ کون کرے گا، وہاں ان چیزوں پر ہوتے ہیں میرے بھائی، آپ ان کے مباحثے ہی چیک کر لیا کریں۔ 160 لوگ اب ایسا خط لکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاست کے بارے میں ایسے تبصروں کو مداخلت اور بے بنیاد بالکل اگنور ماریں۔ ووٹرز کے ایک مخصوص طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے دیگر ممالک انتخابی میدان میں گھسیٹنا نہ، یعنی کہ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے امریکہ اس حد تک گیا ہوا ہے کہ وہاں کے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے اپنی کمپینز میں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ کہاں سنا ہے آپ نے یہ ذکر؟ کسی ایک الیکشن کمپین میں بتائیں کملا نے بات کی ہو، کیا ٹرمپ نے بات کی ہو؟ کوئی ایک ثبوت آپ لے ہیں؟ سفارتی رابطے کا اسی طرح سیاسی فائدے کے لیے غلط استعمال کیا گیا۔ عمران خان نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ تاریخ کا سب سے سنگین بحران پیدا کیا۔ دماغ چیک کرو کہ نان پر ہے کیمے والے
ابھی یہ خط لکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت نہ کریں، اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہے جس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات میں بحران آیا۔ میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا۔ اگر امریکی پاکستان کے عمران خان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ خط کن کو لکھ رہے ہیں؟ اگر وہاں سے اتنا عمران خان کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے تو بحران کیسا؟ پھر تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے، پھر تو پاک امریکہ سب کہیں کہ اوکے ہے۔ ان کے خط کے نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور جلد بازی میں یہ خط لکھا ہے، اور اس خط میں لکھنے والے لوگ جو ہیں ان میں ایک شخص ہے، 160 تقریباً یہ دستخط کیے گئے، ان میں ایک شخص ہے جام کریم بجاڑ۔ یہ وہی شخص ہے جس نے صحافی ناظم جوکھیو اور خالد خان لون پر قتل کا الزام لگایا تھا، اور صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل کا الزام لگایا تھا۔ ان سب کی فائلیں دیکھیں آپ کتنی بڑی ہیں پاکستان میں۔ یہ وہ خط ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں چیک کریں دستخط ماشاءاللہ کس ذوق اور شوق سے کیے گئے۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ خط لکھا، لیکن اس سے پہلے کاش آپ وہ ٹویٹ چیک کر لیتے جو زلمے خلیل زاد نے ٹھیک جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں اس سے 12 گھنٹے پہلے کیا تھا، اور اس میں 3 نکات اس بندے نے بتائے ہیں۔ یہ وہ عدسہ ہے، وہ آنکھ ہے جس سے ٹرمپ پاکستان کو دیکھتا ہے، اور دوسری جانب وہ ساجد برقی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کملا ہیرسن کی کیمپین میں شامل ہے، وہ بھی پی ٹی اے کے بڑے قریبی ہیں، وہ بھی ڈاکٹرز کے ایک وفد کے ساتھ جا کے ملے، انہوں نے بھی کچھ معاملات ان کے سامنے پیش کیا۔ لیکن یہاں پر جناب زلمے خلیل زاد کیا تحریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستانی حکام کو واقعی عمران خان کو ابھی رہا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مفاہمت کے لیے یعنی تعلقات بہتر کرنے کے لیے پہلا ضروری قدم ہے جو کہ ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی عمران خان باہر ہو تو اس ملک میں استحکام ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں لاکھوں پاکستانی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جن التزامات کے تحت جیل میں، یہ سارے راز اب کھل چکے ہیں۔ نمبر 2، استحکام بدلے میں پاکستان کی معیشت کو تقویت ملے گی۔ اس وقت غیر ملکی اور پاکستانی دونوں ہی سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں ہیں، یعنی نہ پاکستانی نہ فارنر کوئی اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ تیسرا پوائنٹ ہے ان کا، اس سے ملک امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مدد ملے گی، خاص طور پر اگر اس کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات جیت جاتے ہیں۔ یعنی امریکہ میں 4 نومبر اور پاکستان میں اس وقت 5 نومبر ہوگا جب یہ انتخابات ہوں گے، تو اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن قربان جائیں آپ پی ٹی اے کی قیادت کے جو بار بار یہ منجن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید ٹرمپ آئے گا تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو عمران خان کی بہن نے اس سارے معاملے کو تقریباً 20 سیکنڈ میں سم اپ کر دیا کہ عمران خان کیا سوچتے ہیں اور کیا واقعی انہیں امریکہ سے کوئی آس لگی ہوئی ہے۔ ذرا یہ میں آپ کو ان کی چھوٹی سی ایک گفتگو ہے تقریباً 36 سیکنڈ کی، وہ سنوا دیتا ہوں۔ جانب خان صاحب رہا ہو جائیں گے، کتنی صداقت ہے، کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں؟ یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، 24 کروڑ ہیں۔ اگر آج ہم پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، میرا نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہے 24 کروڑ ہم پاکستانی، ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں۔ اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں گے، یہ معاملہ وہیں چلے جائے گا کہ ہم غلامی امریکہ کی چاہتے ہیں۔ جناب دیکھیں جس کام کے لیے حکومت مرے جا رہی ہے اس کو پاؤں کی جوتی پر رکھا ہوا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹرمپ سے کوئی نہیں چاہیے، یہاں کی عدالتیں انصاف کریں، یہاں کے لوگ فیصلہ کریں، کیونکہ جس سیاسی انتقام کا عمران خان کو پچھلے 453 دن سے نشانہ بنایا گیا وہ ساری قوم نہیں پوری دنیا جانتی ہے، اس کے حق میں بات کرتی ہے۔ حکومت کا ڈر جناب اوور لوڈ، اور اوور لوڈ کے تحت 160 لوگوں نے خط لکھا ہے، اور اس خط میں سوائے اس ملک کی عزت کے صرف عمران خان کی شکایتیں اور درخواستیں ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان والے معاملے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ ہمیں نہ کرنا نہیں آتی، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمیں نہ کرنا نہیں آتی۔ یہ نہ ہو کہ آفیشیل وہاں سے کوئی رسپانس آئے تو ہمیں عمران خان کو رہا کرنا پڑے، اور پھر وہی کہ مدر آف آل ڈیلز لے کر جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے۔ کرامت مغل کے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔